मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। आपका दोस्त आपका भाई ब्रदर विल्सन कामरन आपके सामने हाज़िर है और आज हम इम्पोर्टेंट्स प्रेयर पार्ट 2 लेकर आए हैं कि हमें दुआ की क्यों ज़रूरत है। आज उसका दूसरा हिस्सा है और हम खुदा के कलाम में से खुदा के पैटर्न्स को, खुदा की बातों को ज़रूर सीखेंगे कि हमें दुआ क्यों करनी है और इसका ताल्लुक़ क्या है, और क्या जब हम दुआ करते हैं क्या खुदा जो है हमारी इन दुआओं को सुनता भी है, और क्या खुदा हमारी दुआओं को सुनकर हमें उसका जवाब देता भी है। तो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली पैगाम खुदा के कलाम में देखेंगे और उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुँच कर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। ये वो जगह थी, ये वो मकाम था जहाँ खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ को जाते हैं और उस जगह पहुंचकर दुआ करते हैं और खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल करते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो बयान की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शॉर्ट मैसेज में ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो दुआ के तल्लक से बयान किया जाए, ना कि हिस्ट्री के मतलब बयान किया जाए। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि यहाँ यीशु मसीह जो है वो दुआ करते हैं और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज अगर हम दुनिया में देखें कि बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी उलझने परेशानियां आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी टेंशनें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। चूँकि हमारी इस ज़िंदगी में रहते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी टेंशनें और परेशानियां आना ज़रूर है, क्योंकि हम इंसान हैं। और इंसान होते हुए जब हम पर ये मुश्किलें परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो फिर उन आजमाइशों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो सिर्फ दुआ है। और दुआ जो है वो क्या करता है कि हमारे बंधन खोल देता है, हमारी रुकावटें खुल जाती हैं और हमारा ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ जो है हमवार हो जाता है, बहाल हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यहाँ गदसमनी बाग में जब दुआ की और जैतून के पहाड़ पर जब वो दुआ करते हैं तो खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि खुदा और इंसान का ताल्लुक जो है वो बहाल हो जाए। क्योंकि दुआ जो है वो हमें बहाल करती है और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम दुआ के ज़रिए ही उनको दूर कर सकते हैं। और इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि हम दुआ करें और दुआ को वो हमेशा हमारी दुआओं को रोकता है। और लिखा है वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का पटका आगे बढ़ाया और घुटने टेक कर यूँ दुआ करने लगा कि बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उससे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुतला होकर दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें गिरकर ज़मीन पर टपकता था। और जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा कि तुम सोते क्यों हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब आजमाइश जो है वो हमारी ज़िंदगी में भी आती है। अगर यीशु मसीह की ज़िंदगी में ये आजमाइश का मौका आया तो यीशु मसीह ने उसको पूरा किया और कंप्लीट किया और अपने राब्ते को खुदावंद के साथ मजबूत किया, पुख्ता किया। और आज हम भी अगर उस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, उस बरकत को हासिल करना चाहते हैं दुआ के ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी में इब्लीस ने रोकी हुई है, तो फिर हमारा ताल्लुक जो है, हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दुआ के ज़रिए बहाल हो सकता है। और दुआ ही जो है हमारी ज़िंदगियों को जो है बहाल करती है। और दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास, ना कोई ऐसा और ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हमारा ताल्लुक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो सके। और इसी तरह एक और हवाला मैं इफसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त में आपके साथ पढ़ना चाहूँगा और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि यहाँ खुदा के कलाम के मुताबिक हमें किस तरीके से चलना है और किस तरीके से हमने इस वॉरफेयर में आगे बढ़ना है। और इफ्तियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। आज ज़रूरी है कि हमें मजबूत होना है। अगर आज हम मजबूत नहीं हैं, अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो कोई भी शख्स हमें गिरा सकता है।
اور کوئی بھی ابلیس کی چال جو ہے ہمیں گرا سکتی ہے۔ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمارا ایمان، ہمارا توکل صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے فوکس کو کبھی نہ بھولیں، آپ کا فوکس، آپ کا رابطہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا کریں اور اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کریں کہ خدا آپ کی سنتا ہے۔ اگر آپ ٹمپریری دعائیں کر رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ ایسی دعا کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کا لائن آف ڈائریکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ درست ہونا چاہیے، اور خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ کہتا ہے کہ باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ابلیس جو ہے ہمارے لیے بہت سارے غلط منصوبے باندھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہے بحال ہوں۔ ابلیس اپنے لوگوں کو گرانا چاہتا ہے اور دعا سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آج بھی بہت ساری دنیا میں بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، لوگ دعا کے ذریعے بڑے بڑے ریوائول دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جوئے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہی لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اب خدا کے کون سے ہتھیار ہیں؟ خداوند کے ہتھیار جو ہے وفاداری کے ہتھیار ہیں۔ اگر ہم وفاداری کریں گے، خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں گے، تو وہ ہتھیار جو ہیں خداوند کے وفاداری کے ہتھیار، وہ پاکیزگی کے ہتھیار اور وہ روح کے ہتھیار جو ہے ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ان ہتھیاروں کے ساتھ ہم ابلیس کا جو شیر ببر کی طرح دھاڑے مارتا ہے، لوگوں کو گرانا چاہتا ہے، نیچا گرانا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اٹھ جائیں، ان کو گرانا چاہتا ہے۔ لیکن خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے، اس ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں دعا کے ذریعے خداوند کے ساتھ اس رشتے کو بحال کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کام کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ یعنی اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس اختیار کو جو خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ جب خدا نے اپنا اطمینان ہمیں دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص جنگ کے لیے نکلتا ہے، جب بھی کوئی فوجی جاتا ہے تو اپنے ہتھیار ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ جب وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے یا کسی جنگل میں جا رہا ہے آگے کون سا جانور آ جائے، بڑے سے بڑا جانور بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگے تو وہ کبھی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے پاس وہ ہتھیار ہونے چاہیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار کے ساتھ دیے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس اختیار کے ساتھ ہمیں وہ پیٹرنز دیے، ہمیں وہ دعا کا طریقہ بتایا جس کے ساتھ خدا اور انسان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو کام اس دنیا میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کرنا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہاں بھی پالوس رسول کہتا ہے کہ بلکہ ہمیں حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے طریقے کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جسمانی مقاموں میں ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یعنی ہمیں خدا کے ہتھیار باندھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس دنیا کی جو تاریکی کی قوتیں ہیں اور اس دنیا کے جو حاکم ہیں، اختیار والے ہیں، ابلیس کی قوتیں ہیں یا خون اور گوشت ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف خدا کے ساتھ مضبوط ہونا ہے تاکہ ہم برے دن میں مقابلہ کر سکیں۔ اور برے دن کب آتے ہیں؟ جب آپ دعا میں کمزور ہوتے ہیں، جب آپ دعا میں ٹھہرتے نہیں ہیں، دعائیہ مذہب قائم نہیں کرتے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ابلیس آپ پر حملہ کرتا ہے، وہ آپ کو دعا سے روکے گا، آپ کی زندگی میں ہر ایک رکاوٹ کھڑی کرے گا، ہر ایک مشکل آپ کی زندگی میں لے آئے گا تاکہ آپ اس دعائیہ مذہب سے ہٹ جائیں، اس لائن سے ہٹ جائیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے
کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پر سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر پر لگا کر قائم رہنا ہے جس سے تم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو گے اور نجات کا خرد اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا منت کرتے رہو، اس غرض سے جاگتے رہو، سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو۔ یعنی خدا نے ہمیں ساری ترتیب، سارا طریقہ جو ہے خدا کے کلام میں بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے خدا کے کلام کو، خداوند کے ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح سے مانگنا ہے۔ اور زبور کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8 آیت میں میرے اور آپ کے لیے اس دعا کے تعلق سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خداوند نے کہا کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ اور جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے کیا کرا ہے؟ الگ کر رکھا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، دنیا داری کی باتیں چھوڑ دیں گے، تو خداوند آپ کو کیا کرے گا کہ آپ کو بحال کرے گا۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں کہا تھا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ جب یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور زبور کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند صبح کو میری آواز سنے گا اور میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، تو یہ امید رکھیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ آپ اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اعتماد رکھیں کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے، اور جب آپ امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، توکل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس امید میں رہیں گے کہ جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ خدا نے سن لی ہے، بلکہ برکت دے دی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھتا ہے۔ خدا نے ہمیں علیحدہ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، ہمارے لیے وہ مذبح قائم کر دیا ہے۔ جب ہمارے لیے وہ مذبح قائم ہو چکا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم دعا میں آگے بڑھیں، زیادہ وقت خداوند کے حضور گزارے، دعا کریں، شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہی حمد اور تعریف کے لائق ہے، اور وہی ہماری نجات ہے۔ وہی یسوع مسیح ہمارا جو مر گیا تھا، زندہ ہوا اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ سو ضروری ہے کہ ہم دعا کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، فرما برداری میں آگے بڑھاتا ہے، اور ہمیشہ برکت پر برکت دیتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 15ویں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ، بڑے امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ خداوند سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، کیونکہ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ اس سے مانگیں وہ آپ کو دے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا پطرس 1 باب 17ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو اور جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مصفات کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ یعنی جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، جو خدا نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کسی کی طرفداری نہیں کرنی، صرف خداوند کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہے، اس کے ساتھ مل جانا ہے، دعا میں آگے بڑھنا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اس کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال دینا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟
راستہ کھول دیتا ہے۔ اور یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، خداوند کے حضور بڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں اور خداوند سے منت کر کے اس غرض سے مانگنا ہے تاکہ ہمیں خدا برکت دے۔ جب آپ بلا ناغہ دعا کریں گے، اس سے مانگیں گے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تسلیکیوں کے نام پالوس رسول کے خط اس کے 5 باب اور اس کی 17ویں آیت میں بڑا خوبصورت حوالہ میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھ کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو بھی اس کی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ کیا کرو؟ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم خاکسار بن جائیں اور خاکسار بن کر دعا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے لیے کیا کروں گا؟ راستہ بحال کروں گا۔ اور خداوند جو ہے ہمارے راستے کو بحال کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ہم اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں، پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے دل و جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی، اور جب وہ دل و جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی تو خدا نے کیا کیا؟ بہت بڑا معجزہ کیا، ان کی بیڑیاں کھل گئی۔ آج خدا آپ کی بیڑیوں کو بھی کھولنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے، اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب اس کے 17ویں باب میں اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا اور بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، جب وہ ہاتھ نیچے کرتا تھا تب عملوتی جو تھے غالب آتے تھے، اور انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا تاکہ ہاتھ اس کے اونچے رہیں تو وہ کیا کریں؟ سرفرازی پائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو جو خدا کا نبی تھا، اس موسیٰ کو برکت دی، بحال کیا۔ خدا اگر مقدس موسیٰ کو بحال کر سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو سرفرازی دے سکتا ہے، خداوند ایلیاہ کو برکت دے سکتا ہے، خدا داؤد کو برکت دے سکتا ہے، تو خدا دعا کے ذریعے مجھے بھی برکت دے سکتا ہے، خدا آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بحال کرے، اور اس دعا کے تعلق سے خدا نے موقع دیا تو پھر کسی دن اور اس کے متعلق سیکھیں گے کہ خدا مزید ہمیں دعا کے تعلق سے کیا سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں دعا کے تعلق سے بہت کچھ ہے اور ہمیں بہت کچھ اس کے بارے میں سیکھنا ہے، لیکن وہ باتیں جو بہت ہی خاص اور اہمیت رکھتی ہیں ہمارے لیے اور سیکھنے کے لیے ہیں، وہ آپ کو بتائی گئی ہیں کہ ہمارا پیٹرنز، ہمارا طریقہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم دعا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ رابطے کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی برکات لینا چاہتے ہیں، شفا لینا چاہتے ہیں اور نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دعا جو ہے وہ زیادہ کی جائے۔ دعائیہ مذبے گھروں میں قائم کیے جائیں، فیملی طور پر اور جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر اور شخصی طور پر خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھا جائے۔ تو کیا کرے گا؟ خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور خدا آپ کو وہ برکت دے گا جو خدا دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مانگو تو میں تمہیں دوں گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ضروری ہے کہ جب ہم خدا سے مانگیں تو وہ ہمیں دے، اور خدا سے ہمیں ہر وقت و ہر لمحہ مانگنا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ ہمیں مل گیا۔ اور جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ مجھے مل گیا، تو واقعی خدا آپ کو پرووائڈ کر دے گا۔ سو ضروری ہے کہ ہم آج سے اپنے دعائیہ مذبے کو قائم رکھیں اور خدا کے حضور آگے بڑھتے رہیں،
اور جب موقع ملے زبور 145 اس کی 18 آیت سے 21 آیت ضرور پڑھیے گا، دعا کے تعلق سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، بڑی برکت ملے گی۔ آج کے اس میسج کے ذریعے بھی خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے گھرانوں میں، آپ کی کلیسیاؤں میں دعائیہ مذہب قائم کرے، تاکہ آپ مل کر سب خدا کے حضور دعا کر سکیں اور اس سے مانگیں، تاکہ وہ قومیں قبیلیں آپ کے ہوں اور وہ ساری برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں جو خداوند ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے، اور خداوند کا جلالی اور قوی ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑھتا رہے، اور اسی طرح خداوند میں آپ بڑھتے رہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔